यार बेला की बर्थडे पार्टी है और सबने मिलकर प्लान बनाया कि मैरून रंग की साड़ी पहनेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? कैफेटेरिया के शोर में जोया की पुरजोश आवाज उभरी तो वहां बैठी तमाम लड़कियों की नजरें मीना के बसों और खूबसूरत चेहरे पर जम गई, जो अभी अभी अपनी कोल्ड ड्रिंक का गूंद बढ़ी रही थी कि ये सोचकर उसने जोर का फंदा लगा और वो खांसते हुए हैरत से अपनी दोस्तों को देखने लगी, जिनकी आंखों में शरारत और एक्साइटमेंट रक्स कर रही थी। मीना ने बमुश्किल खुद को संभाला और टिश्यू से अपना मुंह साफ करते हुए खौफजदा लहजे में बोली कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मेरे क्या मेरे घर का माहौल जानती नहीं हो? वहां साड़ी पहनना तो दूर की बात है, दुपट्टा सर से सरकने पर भी क़यामत आ जाती है। तो तुम लोग चाहती हो कि मैं अजमीर भाई के सामने उनके होते हुए साड़ी पहन लूं? वो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। मिनहा का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया, क्योंकि अजमीर का नाम उसके लिए किसी दहशत से कम नहीं था। वो घर का सबसे बड़ा और रौबदार फर्द था, जिसके सामने ऊंची आवाज में बात करने की भी किसी की जरूरत नहीं थी। अगर उसकी सहेलियों ने हार नहीं मानी और उसे घेर कर बैठ गई कि देखो मिला, वही बेला की खुशी का सवाल है और यूनिवर्सिटी की आखिरी पार्टी है, उसके बाद कौन जाने कब मिलेंगे कब। प्लीज सिर्फ एक शाम की बात है, वहां कौन से तुम्हारे अजमीर भाई ने आ जाना है। हम सिर्फ गर्ल्स होंगी और तुम साड़ी वहीं आकर चेंज कर लेना, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। मारिया का अंदाज इतना राजदार था जैसे लाश ठिकाने की बात कर रही हो। सबने उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और मिन्हा, जो दिल ही दिल में खुद कुछ अलग और खूबसूरत नजर आने की ख्वाहिश रखती थी, उसके इनकार पर नरमी आने लगी। उसका दिल मचल रहा था कि वो भी अपनी उम्र की लड़कियों की तरह बन सवर कर देखे कि वो कैसी लगती है। और फिर दोस्तों की मुसलसल इसरार ने उसके अंदर को खौफ को दबा दिया। उसने डरते डरते इस बात में सर हिलाया जिस पर पूरी टेबल पर खुशी का माहौल शोर मच चुका। मगर मिन्हा के दिल की धड़कनें उसे खबरदार कर रही थी कि वो ऐसी राह चलती चलने का सोच रही है जिसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अजमीर की आंखें अकाब की तरह थी, जिनसे कुछ भी छुपाना नामुमकिन था। उसी जाम यूनिवर्सिटी से वापसी पर अपनी दोस्त के साथ पहुंची गई और वहां से अपने लिए एक इंतहाई नफीस और कीमती मैरून साड़ी खरीदी, जिस पर सुनहरे रंग का बारीक काम हुआ था। वो साड़ी इतनी दिलकश थी कि मिन्हा की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसने कांपते हाथों से वो शापर थामा और घर में चोरों की तरह दाखिल हुई। उसे आहट पर लगा कि अजमीर सामने खड़ा होगा, मगर खुशकिस्मती से उस वक्त घर पर नहीं था। मीना ने सुक्का सांस लिया और जल्दी से अपने कमरे में जाकर साड़ी को अलमारी के सबसे खुफिया खाने में छुपा दिया, जहां उसके सिवा किसी की नजर न जा सके, ताकि शाम को उसको ट्राई कर सके। आखिरकार शाम गहरी हो गई थी, जिसका उसे इंतजार था। घर में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि बड़े सब किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में शहर से बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ मिन्हा, उसकी कजन हेमन और अजमीर मौजूद थे। अजमीर अपने कमरे में बंद था और अपने लैपटॉप पर मसरूफ था। मिन्हा ने मौका गनीमत जाना और अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके वो ममनुआ लिबास निकाला जो आज उसकी जिंदगी में एक तूफान लाने वाला था। उसे बहुत एहतियात से साड़ी पहनना शुरू की। वो अनाड़ी थी, उसे साड़ी बांधने का ढंग नहीं आता था, मगर यूट्यूब की मदद से उसने जैसे जैसे करके प्लेट्स बनाए और जब उसने ब्लाउज पहना तो आईने में अपना अक्स देखकर वो खुद ही दंग रह गई। मेहरून रंग उसकी धोतिया रंगत में इस कदर खिल रहा था कि जैसे चांदनी रात में सुर्ख गुलाब खिल उठे हो। साड़ी का ब्लाउज कुछ ज्यादा ही मुख्तसर था, जिससे उसकी कमर का एक बड़ा हिस्सा और पेट का मुलायम लम्स नुमाया हो रहा था। उसे शर्माते अपनी नजरें झुका ली और अपने घने लंबे बालों को अपनी साइड पर डाल लिया। और आज वो वाकई किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी और खुद को आईने में देख रही थी और अपनी खूबसूरती पर नाज़ कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मीना का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने जल्दी से एक बड़ी सी चादर अपने गिर लपेट ली और रड़ते ही हाथों से दरवाजा खोला। सामने इमन खड़ी थी। इमन, जो कि अजमीर की बहन और मिन्हा की कजन होने के साथ साथ उसकी नंद भी बनने वाली थी, मगर ये राज अभी मिन्हा पर नहीं खोला था। इमन उसे देखकर अंदर दाखिल हुई और जैसे ही मिन्हा ने चादर हटाई, इमन की आंखें फटी की फटी रह गई। ओ माय गॉड मीनू, तुम तो गजब ढा रही हो। ये साड़ी तुम पर इतनी जच रही है कि मैं बता नहीं सकती। इमन के मुंह से ये बेइख्तियार तारीफ सुन निकली, मगर साथ ही उसके दिल में एक हसद की चंगाड़ी भी भड़क उठी। वो जानती थी कि मिना खूबसूरत है, मगर
اس روپ میں تو وہ قیامت لگ رہی تھی۔ سچ ہے من، یار بیلا کی برتھ ڈے پارٹی ہے اور سب نے بہت انسسٹ کیا تھا، اس لیے مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ اسے اپنی تعریف پر خود کو آئینے میں اتراتے ہوئے دیکھا اور بولی، ہاں ہائے اللہ، لڑکیوں تو پارٹی میں تم سے جل کر خاک ہو جائیں گی، سچ میں مینی۔ مگر ایمن کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی ازمیر کو اس طرح کے بے باک لفاظ سے سخت نفرت ہے، اور منہا کو اس قدر وہ منہا کے لیے پوزیسو ہے۔ ایمن کے دل میں ایک عجیب سی خواہش جاگی کہ کیوں نہ آج ازمیر کا امتحان لیا جائے اور مینا کی اس خوبصورتی کو ازمیر کی نظروں سے گزارا جائے، تاکہ مینا کی خوشی خاک میں مل جائے اور وہ جان بوجھ کر مینا کی جھوٹی تعریفیں کرنے لگی اور اسے یقین دلائے کہ وہ بہت محفوظ ہے۔ اچھا میں ذرا کچن سے پانی پی کر ابھی آئی، ایمن نے بڑی چلاکی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ مینا بیچاری اس کی باتوں میں آ گئی اور خوش ہو کر دوبارہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو سنوارنے لگی، جبکہ ایمن سیدھا ازمیر کے کمرے کی طرف بڑھی جو ابھی بھی فائلوں میں گم تھا۔ ایمن نے دروازہ کھولا اور بہت سنجیدہ اور معصوم شکل بنا کر بولی، بھائی وہ مینو کو نا کچھ سوال سمجھ نہیں آ رہا ہے، وہ بہت پریشان ہے اور کہہ رہی تھی کہ آپ آئے تو اسے آپ سے سمجھ لیں گے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے، اس کا کل ٹیسٹ ہے۔ ازمیر نے سر اٹھا کر ایمن کو دیکھا اور اپنی اینک ناک پر چڑھاتے ہوئے بولا، اسے کہو میں ابھی مصروف ہوں اور بعد میں آؤں گا۔ مگر ایمن نے اصرار کیا کہ نہیں بھائی، اس نے مجھے کافی دیر پہلے کہا تھا بس 5 منٹ کے لیے چلے جائے ورنہ وہ فیل ہو جائے گی۔ ازمیر اپنی لاڈلی بہن کی بات ٹال نہ سکا اور لیپ ٹاپ بند کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ازمیر سنجیدہ قدموں سے چلتا مینا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے ذہن ابھی بھی اپنے بزنس کے الجھے ہوئے مسائل میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ بالکل بے خبر تھا کہ اگلے چند لمحوں میں اس کی ہوش اٹھنے والے ہیں۔ ادھر مینا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی ساری کے پلو کو درست کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے بلاؤز کی پچھلی ڈوریاں کچھ ڈھیلی اور کھلنے والی ہیں۔ اس نے جھجلا کر پہلے ہاتھ لے جانے کی کوشش کی پیچھے، مگر اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مینا سمجھی کہ ایمن واپس آ گئی، اس لیے وہ مینا پیچھے مڑے اس کی طرف دروازے کے بھی ساتھ سامنے کھڑی رہی اور بولی، ارے ایمن اچھا ہو تم آ گئی، سر یہ میری بیگ پر ڈوریاں تو ٹائٹ کر دو، یہ بار بار کھل رہی ہیں اور مجھے بہت الجھن ہو رہی ہے۔ وہ معصومیت سے بولی اور اپنے بالوں کو ایک جھٹکے سے آگے کی طرف گرا لیا، جس کی اس کی کمر کا شفاف اور بے داغ حصہ آئینے کی طرح پوری طرح نمایاں ہو گیا، اور وہ منتظر رہی کہ ایمن اس کی مدد کرے گی۔ مگر کمرے میں گہری اور بھاری خاموشی چھا گئی۔ مینا کو حیرت ہوئی کہ ایمن جواب کیوں نہیں دے رہی اور نہ ہی کوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر آئینے میں دیکھا اور اگلے لمحے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا اور پورے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس کے بالکل پیچھے ایمن نہیں بلکہ ازمیر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی آئینے میں منہا کے عکس پر جمی ہوئی تھی۔ ازمیر کا چہرہ جو کچھ لمحہ پہلے تک پرسکون تھا، اب اس پر غضب ناک سرخیاں لہریں دو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جو پہلے سرد رہتی تھی اس وقت انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی مینا ہے جو ہمیشہ ڈیزی سیمی دوپٹے میں لپٹی رہتی تھی۔ آج وہ اس کے بے باک لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ بھی اس قدر بے پردہ کہ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ یہ اتنی واہیات ساری پہننے کی تمہاری جرت کس میں نا؟ اس کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ کمرے کی درو دیوار لرز اٹھے۔ مینا تو جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ وہ پلٹنا چاہتی تھی، خود کو چھپانا چاہتی تھی، مگر اس میں حرکت کرنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ ازمیرے کی جھٹکے سے اس کے قریب پہنچا، اس کے کندھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ مینا نے خوفزدہ نظروں سے اس کی خونخوار آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اور صرف وحشت ناچ رہی تھی۔ ازمیر کی نظریں اس کے لباس پر بھٹک رہی تھی جہاں بلاؤز کی ڈوریاں کھلی ہوئی تھی، وجہ اس کی جلد جھرک رہی تھی۔ ازمیر کا پارا ساتھ میں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے مینا کی کمر پر بندھی ڈوریوں کو پکڑ کے اتنی زور سے کھینچا کہ وہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور ساڑی کا پلو جو پہلے بمشکل ٹکا ہوا تھا وہ سرک گیا۔ مینا نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے پر باندھ لیا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس دیوکل شخص کو دیکھنے لگی جو اس وقت اسے کچا چبا جانے والے انداز میں گھور رہا تھا۔
میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا تماشا ہے؟ کس کے لیے یہ سوانگ رچایا جا رہا ہے؟ تم بولو گی ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر کھڑا ہے تو ملا کے آنکھوں میں آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا۔ میں ڈوریاں بند کر رہی تھی، مجھے لگا ایمن ہے، میں تو بس بردی کے لیے ہکلائی مگر جملہ پورا نہ کر سکی۔ ازمین نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی، اتنی سخت کہ ملا کو لگا کہ اس کی ڈوریاں چٹک جائیں گی۔ خبردار، جو تم نے اس حلیے میں اس کمرے سے باہر قدم بھی نکالا میں ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ تم کیا سمجھتی ہو میں اندھا ہوں؟ مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ تم کیا گول کھلا رہی ہو؟ اس گھر میں یہ بہیا ہی نہیں چلے گی، سمجھی تم؟ اسے جھٹکا دے کر ملا کو چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر جا گری، مگر اس کے اندر کی باغی لڑکی ایک پل کے لیے جاگ اٹھی۔ میں کچھ بھی پہنوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر یہ روپ جمانے والے اور میری زندگی میں دخل دینے والے؟ مینار نے نہ جانے کیسے کس طرح میں آ کر یہ جملہ کہہ دیا۔ شاید یہ اس کے اندر کی چھپی ہوئی بغاوت تھی جو کہ خوف کے باوجود باہر آ گئی تھی، مگر یہ جملہ بول کر اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ ازمیر جو بھی شاید تھوڑا کنٹرول میں تھا، اس جملے نے اس کی صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ وہ جو مڑ کر جانے لگا تھا بجلی کی تیزی سے واپس پلٹا اور مینار کے پاس آ کر رکا، اور اس کی آنکھوں میں جنون کی سی کیفیت تھی۔ اچھا، تو اب تمہیں یہ جاننا کہ میں کون ہوتا ہوں؟ تو سنو مینا بی بی، میں وہ ہوں جو تمہیں ابھی اور اسی وقت اس دنیا سے مٹا سکتا ہوں، اور کوئی مجھ سے سوال کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وہ دانت پیس کر بولا اور اس کا ہاتھ مینا کی ساڑی پر لگے اس قیمتی موتیوں کی طرف بڑھا جو اس نے اتنے شوق سے پسند کیے تھے۔ ازمین نے بے دردی سے ساڑی کا وہ حصہ مٹھی میں جکڑا، ایک زوردار جھٹکے سے کھینچا، چڑ کی ایک آواز کے ساتھ ساڑی کا کپڑا دھڑ گیا اور وہ موتی ٹوٹ کر فرش پر بکھرنے لگے جیسے منہا کے ارمان بکھر رہا ہو۔ وہ موتی فرش پر گر کر شور مچاتے ادھر ادھر لڑک گئے اور منہا سسک کر گئی۔ پاگل ہو گیا آپ، چھوڑے میری ساری۔ اسے روتے ہوئے ازمیر کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کی وہ آہنی ہاتھ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں رہا تھا۔ الٹا ازمیر نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اس کا بلاؤز اب ڈھیلا ہو کر لٹک رہا تھا اور وہ بے انتہا شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ 1 منٹ سے پہلے اسے چینج کر کے آؤ ورنہ اس سمے تمہیں آگ لگا دوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا حتمی اور خطرناک تھا کہ منا کو لگا وہ واقعی ایسا کر گزرے گا، اور اس نے ازمیر کی آنکھوں میں وہ پاگل پن دیکھا تھا جو اسے ڈرا گیا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ ڈریسنگ روم کی طرف آ گئی اور دروازہ بند کر کے وہی زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا سارا شوق، ساری خوشی خاک میں مل گئی تھی۔ ملہا جب ڈریسنگ روم سے کپڑے بدل کر باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں وہ اتری ہوئی ساری تھی جو کسی پرانے چیتھڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اور چہرہ سوجا ہوا تھا۔ ازمیر ابھی بھی وہیں کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی تناؤ تھا جس سے ملا کے ہاتھ سے وہ ساڑی چھینتی اور کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور کمرے سے باہر لے آیا۔ منہا مزاحمت کرتی رہی کہ چھوڑے مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اگر وہ بہرے کانوں سے سنتا اسے سیدھا کچن میں لے اور وہاں لا کر اسے چھوڑا۔ ازمین نے چولہے کا برنر آن کیا اور اس سے پہلے کہ منہا کچھ سمجھ پاتی اس نے وہ ساڑی اٹھا کر آگ کے شعلوں کے حوالے کر دی۔ آگ نے فوراً اس نفیس کپڑے کو اپنی لپیٹ میں لے گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت شاہکار کالا دھواں بننے لگا۔ منہا نے آگے بڑھ کر اسے بچانا چاہا مگر ازمین نے بازو سے پکڑ کر اسے روک لیا۔ نہیں، مت کریں پلیز، میری ساری جل جائے گی، وہ تڑپ کر بولی، مگر ازمین نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور بولا، اسے جلنا ہی چاہیے، اور اگر آئندہ تم نے ایسی کوئی حرکت کی یا میرے اصولوں کے خلاف جا کر ایسے کوئی بیہودہ لباس پہننے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ملا، اگلی بار آگ صرف کپڑے پہ نہیں لگے۔ اس وارننگ نے، چھپی ہوئی دھمکی نے منہا کے رونگٹے کھڑے کر دیا۔ وہ بے بسی اپنی پسندیدہ ساڑی کو راکھ کا ڈھیر ہوتا دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر اس کی گالوں پر گر رہے تھے، اور دل ہی دل میں وہ ازمیر کے لیے نفرت کا ایک لاوا پکڑا تھا جو نہ جانے کب پھٹنے والا تھا۔ ایمن دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تو صرف مزاق کرنا چاہتی تھی، مگر یہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ازمیر کا رد عمل اتنا شدید ہوگا۔ ساڑی مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئی تھی اور کچن میں جلنے کی بو بھی پھیل گئی تھی۔ ازمیر نے اطمینان سے چولہا بند کیا اور منہا کی طرف مڑا جو کہ ابھی بھی سکتے کے عالم میں
राख को दिख रही थी। आज के बाद इस वाक़ये का ज़िक्र घर में किसी से नहीं होना चाहिए। उसने हुक्म सादर किया और मिनाहा के करीब से गुज़रकर बाहर निकल गया। मिनाहा वहीं फर्श पे बैठ गई और उस राख को देखने लगी जो सिर्फ़ सारे की राख नहीं थी, बल्कि इसकी छोटी-छोटी ख्वाहिशों की भी राख थी, जिसे ज़मीन ने अपनी अना की बीन चढ़ा दिया था। उसकी आंखों से आंसू किसी बहते दरिया की तरह रवा थे और हिचकियों से उसका पूरा वजूद ऐसे लर्ज रहा था जैसे खजा का पत्ता हो। अजमीर तो अपना फिरौनियत बड़ा हुक्म सुनाकर और उसकी मासूम खुशियों को अपनी अना की आग में झोंक कर जा चुका था, मगर मिलाहा के दिल में लगी इंतकाम की आग को बुझाने वाला कोई नहीं था। ए मंजू दरवाजे की ओट में खड़ी सब देख रही थी। अब डरते डरते अंदर आए। उसके चेहरे पर शदीद शर्मिंदगी और पछतावा था। हालांकि उन दोनों की बहुत अच्छी बनती थी आपस में, मगर उस दिन एमन उसे तंग करना चाहती थी। शायद उसके हुस्न की ताप ना लाते हुए जेलसी में उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसने उसका एक छोटा सा मजाक इतना भयानक रूप इख्तियार कर लेगा और अजमीर का गुस्सा इस कदर वहशतनाक होगा। एमन ने आगे बढ़कर मिनाहा के लड़ते कंधे पर हाथ रखा तो मीना ने एक झटके से उसका हाथ झटक दिया और नफरत भरी नजरों से उसे देखा। मीना की आंखों में इतना दुख और शिकायत थी कि एमन की नजरें जमीन पर खड़ गई। मीना कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से उठी और लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर लिया और बिस्तर पर ऊंधे मुंह लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी बेबसी पर रोना भी आ रहा था कि वो अपनी मर्जी से लिबास तक नहीं पहन सकती। ये कैसी जिंदगी थी जहाँ सास भी अजमीर हैदर शाह की मर्जी से लेनी पड़ती थी। मीना के दिल में अजमीर के लिए नफरत की एक नई और शदीद लहर उठी और उसने कसम उठाई कि वो इस जुल्म को माफ नहीं करेगी। वो सारी रात रोती रही और अजमीर के सख्त रवैये को कोसती रही। उसे क्या मालूम था कि अजमीर का यह रवैया बिला वजह नहीं, बल्कि उसके पीछे सालों पुरानी एक ऐसी हकीकत छुपी है जिससे वो अनजान है। दरअसल शाह विला में दो भाइयों का वो खानदान आबाद था। बड़े भाई हैदर शाह अजमीर के वालिद और छोटे भाई सिकंदर शाह मिनाह के वालिद। ये एक रवायती ज्वाइंट फैमिली थी जहाँ घर के बड़े फैसले हैदर शाह करते थे और उनके बाद घर का सारा रोब और दबदबा उनके इकलौते बेटे अजमीर हैदर शाह का था, जो पूरे खानदान का लाडला था मगर इंतहाई सख्त मिजाज नौजवान था। मैनहा को ये नहीं मालूम था कि अजमीर सिर्फ उसका तहज़्ज़ुद कज़न नहीं बल्कि उसका महरम भी है। बचपन से ही अजमीर का रवैया मिना के लिए बहुत खसीला और मालिकाना था। वो मिना को अपनी ज़ाती मलकियत समझता था और जब वो 16 साल का हुआ और मिना सिर्फ 11 साल की, तब से खानदान के बड़ों ने इनका निकाह कर दिया। तो ये खानदानी फैसला था जिसे फिलहाल मिना से खुफिया रखा गया था ताकि उसकी पढ़ाई और बचपन मुतासिर ना हो। मगर अजमीर तो रग रग से वाकिफ था कि मिना उसकी मनकुआ है, उसकी इज्जत है, लेकिन इसीलिए वो इस मामले में इतना हसास और जुनूनी था। उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई गैर मर्द मिना की तरफ आंख उठाकर भी देखे या वो कोई ऐसा लिबास पहने जो उसके जिस्म की नुमाइश करे। अजमीर का गुस्सा दरअसल उसकी गैरत और शदीद पोजेसिव मोहब्बत का नतीजा था जो बचपन से उसके लिए पाले हुए था। मगर मिनाहा के लिए सिर्फ कैद और जुल्म था। वक्त गुजरता गया और मिनाहा के दिल में अजमीर की नफरत भरती गई और उसे एक जुल्म और डिक्लेयर समझती थी जो उसकी हर खुशी का दुश्मन था। 2 दिन इसी कश्मकश और नाराजगी में गुजर गए। लैला ने अजमीर से बात करना तो दूर, उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं किया। वो अपने कमरे में बंद रहती और सिर्फ ईमन से जरूरी बात करती, मगर उसके दिमाग में अजमीर को नीचा दिखाने का मंसूबा बन रहा था। बेला की सालगिरह का दिन आ पहुंचा और बेला के दिल में फिर से वही ख्वाहिश मचलने लगी। उसने सोच लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। अगर अजमीर ने उसकी एक साड़ी चलाई तो क्या हुआ, वो दूसरी पहन लेगी। और उसने अपनी पॉकेट मनी से बचा कर रखे हुए पैसों से ऑनलाइन एक और साड़ी मंगवा ली थी जो उसने छुप कर रिसीव की थी। ये साड़ी पहले वाली से भी ज्यादा खूबसूरत और बोल्ड थी। स्याह रंग की शिफॉन की बारीक साड़ी जिस पर सिल्वर काम था, जिसका ब्लाउज इंतहाई मुख्तसर और स्टाइलिश था। शाम होती वो अपने कमरे में तैयार होने लगी। आज घर में जरूरत से ज्यादा खामोशी थी। सब बड़े सुबह से किसी जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। उनकी वापसी शाम तक ही मुतवक्का थी और अजमीर भी शायद घर पर नहीं था। मीना ने बड़ी एहतियात से दरवाजा लॉक किया और वो स्याह क्यामत खेज लिबास पहनना शुरू किया। आज उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि उसमें एक अजीब सी तेजी थी जो शायद बदले की आग थी।
وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود کو دیکھ کر ایک لبدم دل فریب سی مسکراہٹ اس کی لب پر آ گئی۔ سیاہ ساری اس کی سفید دھوتیا رنگت پر قیامت ڈال رہی تھی، اور کسی بھی مرد کا وہ ایمان خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ لبوں پر لپسٹک لگائے، بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بارود کی ڈیر پر چنگاری پھینک رہی ہے، مگر آج وہ ہر حد پار کرنے کے لیے موڈ میں تھی۔ وہ تیار ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اونچی اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی کہ آج تو میں ہر حال میں یہ ساڑی پہن کر جاؤں گی۔ دیکھتی ہوں کیسے روکتے ہیں مجھے ازمیر بھائی، میں ان کی جگہ نہیں ہوں۔ وہ ازمیر کو سنا رہی تھی، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ گرمیلا کو اپنی بڑاس نکالی تھی۔ یہ شاید اس طرح وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ اس نے اپنا کلیچ اٹھایا اور موبائل چیک کیا تو ڈرائیور کا میسج آ چکا تھا کہ گاڑی گیٹ پر ہے۔ مینا نے ایک آخری نظر خود پر ڈالی اور کمرے سے نکل کر قدم بڑھایا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج سے گزر کر کوریڈور میں آئی، اچانک بجلی کڑکنے کی زوردار آواز آئی اور ساتھ ہی پورے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ گپ اندھیرا چھا گیا۔ مینا ڈر کر وہیں رکی اور اسے اندھیرے سے گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ دیوار کا سہارا لے کر واپس مڑنے لگی کہ چاند سامنے سے آتے ہی کسی وجود سے بری طرح سے ٹکرائی۔ اندھیرے میں سے کچھ دکھائی نہیں دیا، بس ایک سخت آہنی اور چوڑا سینہ محسوس ہوا جس سے وہ ٹکرائی تھی۔ وہ لڑکھڑائی اور گرنے والی تھی کہ وہ مضبوط ہاتھ نے اسے کمر سے جکڑ لیا۔ ایک لمحے کے لیے جنریٹر آن ہوا اور لائٹ آ گئی۔ مینا کی آنکھیں چندیا گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کا سانس حلق میں اٹک گیا، کیونکہ وہ جس کے بازوں میں تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ازمیر تھا۔ ازمیر جو کہ ابھی بھی شاور لے کر نکلا تھا اور شرٹ لیس تھا۔ اس کا بھیگا ہوا بدن اور گیلے بالوں سے ٹپکتے پانی کے قطرے اس کے چوڑے سینے پر بہہ رہے تھے، اور وہ صرف ٹاول میں لپٹا ہوا تھا۔ ٹکر اتنی زور تھی کہ عمران کا توازن بگڑا اور سیدھا ازمیر کے ننگے بھیگے سینے پر جا گری تھی، اور اس کے دونوں نرم و نازک ہاتھ ازمیر کے گیلے سینے پر جم گئے، اور ساڑی کا پلو جو کہ پہلے ہی سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا پھسل کر نیچے گرا، جس سے اس کا مختصر سا بلاؤز اور کمر پر پوری جلد ازمیر کے سینے سے مس ہو رہی تھی، اور یہ ایک انتہائی شدید اور ہوش اڑا دینے والا منظر تھا۔ ازمیر جو لائٹ آنے پر سامنے کا نظارہ دیکھ کر پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں مینا کے اس قدر قریب اور بے پردہ وجود پر جم گئی۔ اس کا غصہ جو پہلے ہی ناک پر رہتا تھا، اس منظر نے اسے آگ بگولا کر دیا۔ یہ دوسری بار تھا کہ مینا نے اس کے حکم کی دھجیاں اڑائی تھی، اور وہ بھی اس قدر بے باکی سے۔ میر لالا، آپ کی شرٹ کہاں گئی؟ مینا نے گھبرا کر ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کے ننگے سینے سے ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے ساڑی کے پلو اس کے پیروں میں الجھ گئی، اور وہ دوبارہ لڑکھڑا کر اس کے مزید قریب ہو گئی۔ میری شرٹ کی فکر چھوڑ دو، یہ بتاؤ کہ یہ ساڑی کس خوشی میں پہنی ہے، اور میری اجازت کے بغیر یہ تماشا دوبارہ کیسے لگایا تم نے؟ ازمیر نے اس کے بازو کو اتنی زور سے جھگڑا کہ منہا کی چیخ نکل گئی۔ اس کی نظریں منہا کے بے پردہ وجود اور کھلی کمر پر بھٹک رہی تھی، اور ان میں غضب کی ایسی لہر تھی جو سب کو جلا کر خاک کر دینے والی تھی۔ منہا کھپنے لگی۔ اس نے ازمیر کی آنکھوں میں وہ جنون دیکھا جو پہلی بار سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ تم نے ہمیشہ میرے کہے کا الٹ کیا ہے منہا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ یہ لباس اس گھر میں نہیں چلے گا، تو پھر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم جان بوجھ کر مجھے اشتعال دلا رہی ہو۔ ازمیر گرایا اور اس نے اسے جھٹکا دے کر خود سے دور کیا، مگر منہا کا پیر ساڑی میں بری طرح الجھ گیا، کیونکہ پلو تو گر چکا تھا اور اسے ساڑی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، اور وہ گرنے لگی تو ازمیر نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے فوراً اپنی طرف کھینچا، اور اسی کھینچا تانی میں وہ دونوں توازن برقرار نہ رکھ سکے اور صوفے کے پاس پڑے کلین پر جا گرے۔ اب منہا نیچے تھی اور ازمیر اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ منہا کے اطراف میں زمین پر تھے، ان کے چہرے ایک دوسرے کے خطرناک حد تک قریب تھے۔ منہا کے کھلے بال قلیم پر بکھرے ہوئے تھے، اور اس کا ساڑی کا پلو دور جا گرا تھا، جبکہ ازمیر کا ننگا سینہ منہا کے سر، نرم وجود اور چھٹانگ پر بلاؤز سے چپکا ہوا تھا۔ یہ قربت ایک عجیب سا نشہ بھی تھی اور سزا بھی۔ ازمیر کی نظریں اس کے لبوں اور آنکھوں پر تھی، اور شدید غصے کے باوجود اس لمحے کے صحن میں جگڑا گیا تھا۔ آج تو میں ساری سمیت تمہیں آگ لگا دوں گا تاکہ قصہ ہی ختم ہو۔ ازمیر نے اس کے چہرے پر جھکتے سرگوشی کی جو کسی دھمکی سے کم نہیں تھی۔ وہ دونوں اس سحر انگیز اور غلط فہمی پیدا کرنے والی پوزیشن میں تھے کہ اچانک باہر مین گیٹ
کھلنے اور گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی اور پھر گیٹ کے اندرونی دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی تھی، مگر وہ دونوں اٹھنے کا موقع ہی نہ پا سکے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حیدر صاحب کی گرجدار اور دل دہلا دینے والی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ اسے حیرت اور غصے اور صدمے سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ منہا جو سیاہ ساڑی میں تقریباً لیکن بڑھانا حالت میں نیچے پڑی تھی، ازمیر شرٹ لیس صرف تولیے میں لپٹا اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اور یہ منظر کسی بھی دیکھنے والے کے لیے انتہائی شرمناک اور ناقابل برداشت تھا۔ منہا کے بابا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے فوراً نظریں پھیر لی، جبکہ دونوں کی مائیں سن ہو کر رہ گئی، جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا ہو۔ ازمیر نے بجلی کی سی تیزی سے خود کو منہا سے الگ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جلدی سے پاس پڑے صوفے سے ایک کشن اٹھا کر اپنے سینے کے آگے کیا، جبکہ منہا نے کانپتے ہاتھوں سے فرش سے اپنا پلو اٹھایا اور خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، اسے زمین پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ کاش اس میں سما جائے۔ سب گھر والے خاموش تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ہزاروں سوالات اور الزامات تھے۔ حیدر صاحب آگے بڑھے اور ازمیر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں ازمیر، یہ کیا ہے؟ تم اس حلیے میں یہاں کیا کر رہے ہو، اور وہ بھی منہا کے ساتھ اس حالت میں؟ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ منہا کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، اپنی صفائی دینا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے۔ ازمیر نے سر جھکا لیا۔ وہ اپنے باپ کی عزت کرتا تھا، اور وہ اس وقت کوئی بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ جس حالت میں انہوں نے ان دونوں کو دیکھا تھا ان کو کوئی بھی صفائی جھوٹی لگتی۔ بابا، وہ بس لائٹ چلی گئی تھی اور میں… ازمیر نے بات شروع کی، مگر حیدر نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا، جس کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ بس خاموش ہو جاؤ، مجھے مزید کوئی جھوٹ نہیں سننا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کافی ہے۔ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو آج یہ دن دکھنا پڑا؟ تم دونوں نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ وہ غصے سے بھنکارے تھے۔ منہا ایک کونے میں کھڑی لڑس رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ آج قیامت آ گئی ہے، مگر پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، ایک ایسا خیال جو شاید انتقام کی آگ تھی۔ وہ ازمیر سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اسے رسوا کرنا چاہتی تھی، جیسے اس نے اس کی ساڑی جلا کر اسے دکھ دیا تھا۔ منہا نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک فیصلہ کن نظر ازمیر پر ڈالی، جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسے سوچا کہ یہی موقع ہے ازمیر کو سب کے سامنے جھکانے کا۔ اسے گہری سانس لی اور روتے ہوئے بلند آواز میں کہا، تائپو میری بات سنیں۔ ازمیر بھائی نے وہ روتے ہوئے بولی تو سب کی توجہ اس کی طرف کی۔ ازمیر نے چونک کر اسے دیکھا کہ یہ اب کیا کہنے والی ہے۔ منہا نے اپنی آنکھوں میں مظلومیت بھر لی اور ایک ایسا جھوٹ بولا جس نے وہاں کھڑے ہر شخص کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ازمیر بھائی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں تو پارٹی میں جا رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے روک لیا اور زبردستی میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے اس جھوٹ نے وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا، جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ ازمیر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ سکتے کے عالم میں منہا کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ منہا اتنا بڑا اور گھٹیا الزام اس پر لگا سکتی ہے۔ وہ منہا جس کی حفاظت کے لیے وہ دنیا سے لڑ سکتا تھا، آج اسی نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ حیدر صاحب نے حیرت اور غصے سے ازمیر کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بابا، کہ جھوٹ بول رہی ہے؟ ازمیر نے چیخ کر کہا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ منہا کا تیر نشانے پر لگا تھا، اور وہاں موجود ہر شخص کی نظروں میں ازمیر ایک مجرم بن چکا تھا۔ منہا نے چوری چھپے ازمیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اسے لگا کہ اس نے بدلہ لے لیا ہے، مگر وہ انجان تھی کہ اس جھوٹ کی قیمت اسے کس طرح چکانی پڑے گی۔ گھر کی خواتین نے جلدی سے آگے بڑھ کر منہا کو اپنے حصار میں لے لیا اور اسے دلاسا دینے لگی، جبکہ ایمن جو کہ کونے میں کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی، اس کے تو جیسے ہوش ہی گم ہو گئے۔ اسے دن میں تارے نظر آئے۔ وہ جانتی تھی کہ منہا جھوٹ بول رہی ہے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بڑوں کے سامنے آ کر سچ بول سکے، اور ویسے بھی اب معاملہ بہت آگے جا چکا تھا۔ حیدر صاحب نے ایک نفرت انگیز نگاہ ازمیر پر ڈالی اور سکندر صاحب کو اشارہ کرتے ہوئے بولے کہ مجھے تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، کمرے میں آؤ، اور تم ازمیر یہی رکنا، اپنی جگہ سے ہلنے کی جرات بھی مت کرنا۔
ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کا لہجہ اتنا حتمی اور سرد تھا کہ ازمیر سر جھکا کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ حیدر صاحب اور سکندر صاحب تیزی سے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے، جبکہ باقی گھر والے بھی سہمے ہوئے خاموش کھڑے تھے۔ منہا نے کنکھیوں سے ازمیر کو دیکھا جو سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ منہا کے دل میں فتح کا ایک عجیب سا نشہ سرایت کر گیا۔ اسے لگا کہ اس نے ازمیر کا غرور خاک میں ملا دیا ہے اور اب اسے اس گھر سے نکلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسے سوچا کہ اب بڑے یقیناً ازمیر کو سخت سزا دیں گے، شاید اسے گھر سے بھی نکال دیں یا پھر اسے جائیداد سے ہی آگ کر دیں، اور یوں منہا کی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی اور اپنی مکاری پر ناز کر رہی تھی کہ اس نے کس طرح ایک تیر سے دو شکار کیا ہے، ایک تو ساڑی جلانے کا بدلہ لے لیا اور دوسرا ازمیر کی قید سے آزادی مل گئی۔ مگر وہ نادان یہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر اس پر ہنس رہی ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور گھر کے دونوں بزرگ باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور فیصلہ کن تاثر تھا۔ حیدر صاحب نے سب کو لاؤنج میں جمع ہونے کا اشارہ کیا اور ازمیر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ازمیر نے نظریں اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک گہری تشویش اور مجبوری تھی۔ حیدر صاحب نے گلا صاف کیا اور بھاری آواز میں بولے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ جو کچھ بھی آج اس چھت کے نیچے ہوا وہ انتہائی شرمناک اور ہماری خاندانی روایت کے خلاف تھا، مگر اب جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا، اور ہم اپنی عزت کا تماشا دنیا والوں کے سامنے نہیں بنا سکتے۔ اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ منہا اور ازمیر کی رخصتی فوراً کر دی جائے، اور وہ بھی کل کے کل۔ منہا جو صوفے پہ بیٹھی مظلوم بننے کا ڈرامہ کر رہی تھی، یہ سنتے ہی اس کے ہوش اٹھ گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور چیخ کر بولی، کیا رخصتی؟ مگر کیوں تھا اب اسے سزا دینے کے بجائے میری شادی اس ظالم انسان سے کر رہے ہیں جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی؟ میں ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی، مگر ازمیر کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اسے شدید مزاحمت کرتے اپنا فیصلہ سنایا، مگر اس بار کسی نے بھی اس کی بات پر کان نہیں دھرا، بلکہ حیدر صاحب نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے منہا کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ بیٹا، یہ شادی اب کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ہم تم سے اجازت مانگ رہے ہیں، بلکہ تمہیں صرف مطلع کر رہے ہیں، کیونکہ تم دونوں کا نکاح تو بہت پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اب تو بس رخصتی اور رسمی دنیا داری باقی ہے۔ ہم نے خاندان کی باہمی رضامندی سے تم دونوں کو ایک دوسرے کے نام کر دیا تھا۔ حیدر صاحب کے اس جملے نے لاؤنج میں ایک نیا بم پھوڑ دیا۔ منہا کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا اور دماغ سن ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہیں۔ نکاح؟ میرا نکاح ہو چکا ہے، وہ بھی اس جنگلی انسان سے؟ وہ لڑکھڑائی اور گرنے ہی والی تھی کہ ایمن نے اسے سہارا دیا۔ منہا کی نظر فوراً ازمیر کی طرف اٹھی جو اب سر جھکا کر سیدھا کھڑا تھا اور تیز تیر اس کی کمان میں تھا۔ اس کے لبوں پر فتح کی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو، کیسی رہی؟ اب بھاگ کے دیکھو۔ ازمیر کے لیے بھی یہ فیصلہ اچانک تھا کہ رخصتی اتنی جلدی ہوگی، مگر وہ نکاح کی حقیقت سے پہلے ہی واقف تھا، اور منہا کے اس جھوٹ نے اس کا کام اور آسان کر دیا تھا۔ وہ جو شاید منہا کے بڑے ہونے اور پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور منہا کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کا جواز اسے مل چکا تھا۔ ازمیر نے گہری اور معنی خیز نظر منہا پر ڈالی، جس میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی چمک تھی جو کہ منہا کو خوف زدہ کر تھی۔ منہا نے تڑپ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا، یہ کیا کہنے آتا ہے ابو؟ یہ جھوٹ ہے نا؟ بتائیں نا یہ جھوٹ ہے، میں نے کوئی نکاح نہیں کیا، میں نہیں مانتی ایسے کسی نکاح کو۔ وہ بچوں کی طرح مچلنے لگی اور رونے لگی، مگر سکندر صاحب نے سر جھکا لیا اور دکھ سے بولے، نہیں بیٹا، یہ سچ ہے، تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور تم شرعی طور پر ازمیر کی بیوی ہو، اور آج جو تم نے الزام لگایا اس کے بعد ہم مزید رسک نہیں لے سکتے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کے گھر جاؤ اور وہیں رہو، کیونکہ اب وہی تمہارا مجازی خدا ہے۔ یہ سب سن کر منہا کا دماغ چکرانے لگا۔ اسے اپنی ہوشیاری پر ماتم کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اسے تو ازمیر کو پھنسانے کے لیے منصوبہ بنایا تھا، مگر وہ خود اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں اتنی بری طرح سے پھنس گئی تھی کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو وہی مثال ہو گئی کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت خوفناک خواب دیکھ رہی ہے۔ کہاں وہ ازمیر سے جان چھڑانے کی خواب دیکھ رہی تھی، اور کہاں اب اسی کمرے میں
اسی انسان کے ساتھ پوری زندگی گزارنی تھی جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ حیدر صاحب نے ہتھیلی لہجے میں کہا کہ بس اب مزید کوئی بحث نہیں ہوگی، کل شام کو ایک سادہ سی تقریب میں رخصتی عمل میں لائی جائے گی، سب اپنے کاموں پر جائیں گے، اور ازمیر تم ابھی میرے ساتھ آؤ۔ انہوں نے حکم دیا، وہاں سے چلے گئے۔ ازمیر جاتے جاتے ایک بار پھر رکا اور مڑ کر منہا کو دیکھا جو اب بالکل بے جان سی صوفے پر ڈیگ گئی تھی۔ ازمیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بانڈنگ تھی، اس نے آہستہ سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس نے منہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑا دی۔ اس مسکراہٹ میں صاف لکھا تھا کہ ویلکم ٹو دا ہیل مائی ڈیئر وائف۔ منہا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں اللہ کو پکارنے لگی کہ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اسے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی نہیں بلکہ پورا پہاڑ گرا لیا تھا۔ اگلے 24 گھنٹے گھر میں ایک عجیب سی افراتفری اور خاموشی کے درمیان گزرے۔ شادی کی تیاری ہنگامی بنیادوں پر شروع ہو گئی، مگر یہ کسی خوشی کی تقریب سے زیادہ کسی جنگ کی تیاری لگ رہی تھی۔ منہا نے خود کو اپنے کمرے میں مکفل کر لیا تھا اور بھوک پیاس چھوڑ کر بس روئے جا رہی تھی۔ ایمن بار بار اس کے پاس آتی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی مگر منہا کسی کی سننے کو تیار نہیں تھی۔ اسے بار بار اپنا وہ جھوٹ یاد آ رہا تھا جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی موڑ لیا تھا۔ اگر وہ جھوٹ نہ بولتی تو شاید بات صرف ڈانٹ ٹپٹ تک رہتی، مگر اب تو وہ کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ دوپہر کے وقت ایمن اس کے لیے کھانا لے کر آئی اور ساتھ ایک سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا بھی لائی جو کہ ازمیر کی والدہ نے بھیجا تھا۔ مینا نے اس جوڑے کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی کفن ہو اور غصے سے اسے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نہیں پہنوں گی سب، میں نہیں شادی کروں گی، میں جا کر سب کو بتا دوں گی کہ میں بھاگ جاؤں گی یا خودکشی کر لوں گی۔ وہ ہسٹریکل ہوئی تھی۔ ایمن نے ڈرتے ڈرتے اس کے قریب بیٹھ کر سرگوشی کی، منہا ہوش کے ناخن لو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور تم کس سے بھاگنے کی بات کر رہی ہو؟ ازمیر بھائی سے؟ تم جانتی ہو نا وہ کون ہے؟ وہ تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے، اور پھر تمہارا جو حال ہوگا نا اس کا تصور بھی مت کرو۔ ویسے بھی کل رات کے بعد وہ تم سے شدید ناراض ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہیں کچا قیمہ ہی نہ بنا دے۔ ایمن نے مزید جلدی پر تیل ڈالا تو منہا کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اسے یاد ہے کہ زمین نے کل رات جاتے اسے کس طرح دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ درندگی تھی جو کسی بھوکے شیر کی نظروں میں ہوتی ہے۔ تمہارا بھائی میری چٹنی بنا دے گا، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں ایمن۔ شادی کی رات میرا پوچھنے آ جانا، یہ نہ ہو کہ صبح میرا جنازہ نکلے۔ منہا نے روحانسی ہو کر کار اپنے ناخن چبانے لگی، جبکہ ایمن کی ہنسی بھی آ رہی تھی اور طرز بھی۔ پر منہا کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے کہ ازمیر اسے اس جھوٹ کا بدلہ کیسے لے گا، کیا وہ اسے مارے گا یا پھر کوئی اذیت دے گا۔ وہ انہی سوچوں میں گمتی کے باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی اور گھر کو برقی قمقموں سے سجایا گیا تھا۔ منہا کو لگا جیسے یہ روشنیاں اس کی بربادی کا جشن منا رہی ہے۔ شام ہوتی اسے زبردستی تیار کرنے کے لیے پارلر والیوں کو بلایا لیا گیا۔ دروازہ کھولو مینو، تیار ہونے کے لیے آ جاؤ۔ ایمن نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں آنا، آپ لوگ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی پر زبردستی نہیں کر سکتے، اور تمہارا بھائی تو چھری کانٹا لے کر پھر رہا ہے۔ منہا نے مزاحمت کی، مگر اپنی ماں کے بلانے پر اور ان کے آنسو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی اور خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ جب وہ دلہن بن کر تیار ہوئی تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر وہ پہچان ہی نہیں جا رہی تھی۔ سرخ رنگ کا جوڑا اس پر خوب جچ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر جو ویرانی اور خوف تھا وہ میک اپ کی تہوں میں بھی چھپ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ایک جیتی جاگتی لاش کی طرح لگ رہی تھی جسے قربان گاہ کی طرف لے جانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہو۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نکاح دوبارہ پڑھایا گیا۔ ماں کی ایموشنل کرنے پر نکاح کو قبول کر گئی۔ وہ اسے لاؤنج میں لایا گیا جہاں خاندان کے قریبی لوگ موجود تھے۔ اسے قلین پر بٹھایا گیا اور دودھ پلائی کی رسم شروع ہوئی۔ ازمیر وہاں موجود تھا۔ اسے سفید شلوار قمیض اوپر سیاہ واسکٹ پہن رکھی تھی اور بلا کا وجیہہ لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ اس نے ایک بار بھی منہا کی طرف نہیں دیکھا، وہ مسلسل ڈری ہوئی تھی۔ جب رسم کے دوران ان کا آمنا سامنا ہوا تو ازمیر نے ایک اشنکتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی نظروں کی تپش سے منہا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے لگا جیسے وہ نظروں ہی نظروں میں کہہ رہا ہو کہ اب تیار ہو جاؤ، میرا حساب اب باقی ہے۔ رسموں کے بعد اسے ازمیر کے کمرے کی طرف لے جایا گیا۔
मीनहा के कदम मनो वजनी हो रहे थे। वो दरवाजे पर रुकी मगर एमन ने उसे धक्का देकर अंदर कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरों को फूलों से सजाया गया था। फिजा में गुलाब और मोती की महक रची हुई थी, मगर मीनहा को ये खुशबू जहर लग रही थी। वो डरते डरते बेड के किनारे पर बैठ के घूंघट निकालिया। उसका दिल किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। उसे हर लम्हा अजमीर के कदमों की चाप का इंतजार था। फिर वही हुआ जिसका डर था। दरवाजा खुलने की आवाज आई और भारी कदमों की चाप कमरे में गुंजी। मीनहा ने अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींच लिया और आयतल कुर्सी का वर्द शुरू कर दिया। अजमीर कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा लॉक करने की आवाज आई। अजमीर ने अपनी आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड की और बैठ के जाने पड़ा, जहां मीनहा अपने घुटनों में सर दिए बैठी थी, किसी खजा रसीदा पत्ते की तरह कांप रही थी। कमरे में उस वक्त मौत का सा सुनाटा था जो मीनहा के आसाब पर सवार हो रहा था। अजमीर ने गहरी और भारी सांस ली और बेड के किनारे पर आकर बैठ गया, जिसके बोझ से मैट्रेस एक जानिब हो चुका और मीनहा का दिल उछल कर हालत में आ गया। वो मजीद सिमट कर पीछे हुई मगर बेड की टेक ने उसे रोक लिया। अजमीर ने अपनी उंगलियां मीनहा के झुके सर के करीब बेडशीट पर फेरी। फिर अचानक उसका हाथ मीनहा की ठोड़ी के नीचे आया और सख्ती से उसका चेहरा उसने ऊपर उठाया। मीनहा की आंखें झुकी हुई थी और पलकें भीगी हुई। अजमीर उसे गौर से दिखा और उसके कान के करीब झुक कर इंतहाई सर्द और मायने खेज लहजे में पूछा, तो पहले तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला था मिसेस अजमीर? इस सवाल ने मीनहा की रूह फना कर दी। वो कांप उठी। उसके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि वो अपनी बेवकूफ़ी पर रोए। आज हिसाब की रात थी और कर्ज चुकाने का वक्त आ गया था। मीनहा ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली तो सामने अजमीर का तपता हुआ चेहरा था, जिस पर तंज और गुस्से की आमेजिश थी। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर अल्फाज उसके गले में ही फंस कर रह गए थे। अजमीर ने उसकी खामोशी को अपनी तौहीन समझा और अपनी गिरफ्त उसके नाजुक जबड़े पर मजीद सख्त कर दी, इतनी सख्त कि मीनहा की आंखों से दर्द के मारे आंसू झलक पड़े। बोला, मीनहा, जवाब दो। मैंने जबरदस्ती की थी तुम्हारे साथ या मैंने तुम्हारा कोई फायदा उठाया था? बताओ मुझे, ताकि मैं अपना जुर्म कबूल कर सकूं। अजमीर की आवाज कदरे ऊंची थी। मीनहा सिसक पड़ी और 2 दिन से जो रटा रटाया माफीनामा वो अपने दिल में तैयार कर रही थी, उसके इजहार का वक्त आ गया था। उसके हाथ खुद ब खुद जुड़ गए। वो जानती थी कि अब झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं रही। प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया। मुझे नहीं पता था, मैं बस डर गई थी। वो हिचकियों के दरमियान बोली और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, मगर अजमीर ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। पता था, तुम बहतान लगा दिया, अपनी इज्जत का तमाशा बना दिया, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए और खुद को बचाने के लिए। अजमीर ने उसके जुड़े हुए हाथ झटक दिए, उसके मजीद करीब खिसका, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें मीनहा के चेहरे को झुलसाने लगी और उसकी मर्दाना वजाहत की खुशबू मीनहा के हवास पर छाने लगी। मैंने आपको नहीं बचाया था, मैं तो बस डर गई थी। मुझे लगा आप मुझे मारेंगे क्योंकि मैंने फिर से साड़ी पहनी थी और मुझे मुझे नहीं पता था कि मैं आपके निकाह में हूँ। मैं बहुत छोटी थी ना, जो मुझे एक देव की कैद एक शहजादी की कैद में दे दिया गया। मुझे खबर तक ना हुई। लन्ना ने घबरा कर अपनी बात बदली क्योंकि इसके मुंह से देव का लफ्ज निकल गया था, मगर अजमीर सब सुन चुका था और उसके लबों पर एक दिलकश मगर खतरनाक मुस्कुराहट उभरी, जो मीरा के दिल की धड़कन रोकने के लिए काफी थी। ओह अच्छा, तो मैं देव और तुम मजलूम शहजादी जिसे जबरदस्ती कैद किया गया है। अजमीर ने तंसिया अंदाज में दोहराया और अपनी निगाहें उसके लड़ते हुए लबों पर मरकूज कर दी। अगर मैं देव हूं तो फिर देव को अपनी असली रूप दिखाना पड़ेगा तुम्हारा, ताकि तुम्हारा डर और ये इल्जाम सच साबित हो सके और तुम्हें पता चले कि एक देव अपनी मलकियत के साथ क्या करता है। उसने मीना के दोनों बाजू पकड़कर से अपनी तरफ खींचा तो मीना की चीख निकल गई और वो सीधा उसके सीने से आ टकराई। नहीं प्लीज अजमीर भाई, कुछ कह ले, डांट ले, मार ले, मगर ऐसा मत करे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो गिड़गिड़ाई मगर अजमीर का इरादा बदलने वाला नहीं था। उसने मीना के सर पर टिका भारी कामदार दुपट्टा एक छुटके से खींच फर्श पर फेंक दिया। उसके बालों की पीली निकालने लगा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को बेबस कर रहा हो। खबरदार, जो आज के बाद मुझे भाई का, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और आज की रात तुम्हें ये रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से याद करवा दूंगा, ताकि तुम जिंदगी भर ये भूल न सको कि तुम किसकी हो।
اس کی انگلیوں نے منہا کے بالوں کو آزاد کیا تو کسی سیاہ آبشار کی طرح اس کے کندھوں پر بکھر گئی۔ ازمیر کی نظریں اس کے حسن کا طواف کرنے لگی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک شدید قسم کی وارفتگی اور جنون نے لے لی۔ اور منہا کے چہرے کو کہ ایک ایک نقش کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے حفظ کر رہا ہو۔ میں نے تمہارا یہ الزام اپنی پیشانی پر سجا لیا ہے منہا، اور میں اس الزام کو حقیقت کا رنگ دوں گا، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ میں نے زبردستی کی تو میں اپنے حق کا استعمال کروں گا اور تم مجھے روک نہیں سکو گی۔ ازمین نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو میل کیا اور اسے اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ منہا کا سانس اٹک رہا تھا۔ ازمیر کی نظروں کی تپش اسے پگھلا رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی مگر ازمین نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بیڈ ہیڈ کے ساتھ لگا دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا وجود منہا پر چھایا ہوا تھا اور منہا کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اور ہاں، اگر میں نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا تو پھر آج کی رات روشنی میں ہی سب پردے کریں گے۔ جو اس دن ادھورا رہ گیا آج پورا کرتے ہیں، تاکہ تمہیں شکایت کا موقع نہ ملے اور تم جان سکو کہ میں کتنا ظالم ہو سکتا ہوں۔ ازمین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کر لیا۔ منہا نے گھبرا کر سائڈ ٹیبل پر چلتے لیمپ کو دیکھا جس کی تیز روشنی اس کی حیا کو چیلنج کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ روشنی بھی پگھل جائے گی۔ پلیز لائٹ تو آف کر دیں، مجھے شرم آ رہی ہے، میں آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہی ہوں۔ وہ ازمیر کے سینے میں چھپتے ہو بولی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور اس کی آواز میں ایسی التجا تھی کہ پتھر بھی پگھل جائے۔ ازمیر نے اس کی اس ادا پر دل ہار دیا۔ اس کا غصہ جیسے جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ منہا کی یہ معصومیت اور حیا ہی تو تھی جس نے اسے سالوں پہلے پاگل کیا تھا اور جس کی حفاظت کے لیے اتنا سخت گیئر بنا ہوا تھا۔ ازمیر نے اس کی کان کی لو کو اپنی لبوں سے چھوا جس سے منہا کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی اور اس نے آنکھیں میچ لی۔ لائٹ آف کرنے کا کیا فائدہ منہا؟ سب کچھ تو نظر آ رہا ہے اور میں اندھیرے میں کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی بیوی کو جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی شرم سے سرخ ہوتے گالوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ازمین نے شرارت اور محبت کے ملے جلے جذبات سے کہا اور اس کے کندھے سے قمیض کو ذرا سا سرکایا جس سے اس کی دھودیا جلد روشنی میں چمک اٹھی۔ نہیں پلیز، منہا نے مچل کر کہا تو ازمیر کو اس کی حالت پر رحم آ ہی گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ کا ڈمبر گھمایا اور لائٹس کو انتہائی ڈم کر دیا۔ اب کمرے میں صرف ایک مدھم سی سنہری روشنی رہ گئی تھی جو ماحول کو مزید نشیلا بنا رہی تھی، جس میں چہرے واضح تھے مگر حیا کا پردہ رہ گیا تھا۔ لو اب ٹھیک ہے، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا منہا، آج تم میری اور صرف میری، اور میں تمہیں یہ باور کروا کر رہوں گا۔ اس نے منہا کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی اور نرمی سے اسے ہٹا کر اپنے لبوں پر رکھ لیا۔ منہا نے مزاحمت کی، ہلکی سی کوشش کی مگر ازمیر کی گرفت اتنی مضبوط اور جذبات سے بری تھی کہ وہ پگھلتی چلی گئی۔ اور یہ سزا نہیں تھی بلکہ ایک شدید محبت کا اظہار تھا جسے وہ سالوں سے روکے بیٹھا تھا۔ ازمیر نے اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے لیا اور شدت سے اسے چوما کہ منہا کا سانس رک گیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی ہر احتجاجی آواز کو اپنے لبوں میں دبا رہا تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے منہا کے پورے وجود میں بجلی سی بھر دی۔ ازمیر کی دیوار کی شدت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی اور اس سے اپنی ناراضگی، اپنی محبت، اپنی تڑپ کا بدلہ لے رہا تھا۔ منہا کے ہاتھ جو پہلے ہی اسے روک رہے تھے اب آہستہ آہستہ اس کے کندھوں پر جم گئے اور پھر اس کی گردن کے گرد مائل ہو گئے۔ ازمیر کی قربت نے اس کے اندر کی ساری مزاحمت ختم کر دی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ جس دیو سے ڈر رہی تھی وہ دراصل اسے کوئی تکلیف نہیں دے رہا بلکہ اسے اپنی محبت کے اظہار میں محفوظ کر رہا ہے۔ ازمیر نے کچھ پل کے لیے اپنے لب الگ کیے اور اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ منہا سانس روکے، سانس درست کرتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ازمیر نے ڈبیا کھولی تو اس میں ایک انتہائی خوبصورت سونے کی چین تھی۔ ازمیر نے وہ چین نکالی اور بولا، میں تمہیں خود پہناؤں گا اور میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، صرف یہ چین پہنے۔ یہ اشارہ منہا کو پانی پانی کر گیا اور پھر اس نے بڑے پیار سے اسے چین پہنا دی۔ ازمیر نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے تو منہا کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ تو اب بولو، میری قید منظور ہے؟ آپ کی قید اتنی بری نہیں ہے جتنی میں سمجھتی تھی، منہا نے شرارت سے کہا۔ تو ازمیر نے اسے جھٹکے سے خود پر گرا لیا۔ ابھی تو قید شروع ہوئی ہے جانے من، ابھی تو بہت سے سب باقی ہیں جو تمہیں سیکھنے ہیں۔
اس نے معنی خیزی انداز سے کہا اور دوبارہ اس کے وجود پر چک گیا۔ آواز صرف محبت کی سرگوشیاں اور دھڑکنوں کا شور تھا۔ صبح کی پہلی کرن نے انگرائی لی تو کمرے میں بکھرے ہوئے گلاب اور ان کی بدن سی خوشبو رات کی کہانی سنا رہے تھے۔ ننہا کی آنکھ کھلی تو پورے وجود میں میٹھا سا درد ہو رہا تھا۔ ازمیر جاگ چکا تھا اور ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے کروٹ لیے منا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں منہا کے لیے اتنی محبت اور ملکیت تھی کہ اگر منہا دیکھ لیتی تو نہال ہو جاتی۔ منہا نے کروٹ بدلی تو اس کی چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی کہ ازمیر نے بازو کا ہلکا تنگ کرتے اسے مزید بستر پر گرا لیا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے بیگم؟ ابھی تو صبح کا آغاز ہوا ہے۔ ازمیر نے اس کی پیشانی پہ بکھری لٹ کو پیچھے کرتے بھاری آواز میں پوچھا، جو کہ نیند کی وجہ سے مزید پرکشش لگ رہی تھی۔ وہ مجھے اٹھنا ہے۔ سب کیا سوچیں گے، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ منہا نے نظریں چکا کر کہا۔ اسے رات کی باتیں یاد کر کے شدید شرم آ رہی تھی۔ سب یہی سوچیں گے کہ میاں بیوی اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں۔ تم بس لیٹی رہو، ابھی مجھے اپنی منہ دکھائی کا شکریہ وصول کرنا باقی ہے۔ ازمیر نے شوقی سے آنکھ دبا کر کہا تو منہا کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ تو رات کو کر دیا تھا نا شکریہ۔ منہا نے معصومیت سے کہا، وہ تو ٹریلر تھا میری جان، اصل فلم تو ابھی باقی ہے۔ ازمیر نے شرارت سے کہا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا منہا، کیونکہ تم بہت معصوم ہو اور نادان ہو، مگر یاد رکھنا آئندہ کبھی مجھ سے دور جانے کی یا جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میرا جنون تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ میں تمہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی ڈھونڈ نکالوں گا اور پھر یہی سزا دوں گا جو آج دے رہا ہوں۔ ازمیر نے اس کی سانسوں میں سانسیں کھولتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اب غصہ نہیں بلکہ عجیب سی مٹھاس اور نشہ تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی نہیں جاؤں گی، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ منہا نے بے خودی کے عالم میں اقرار کیا تھا اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا، جہاں اس کا دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ یہ دھڑکنیں اب ایک ہو چکی تھی۔ تمام غلط فہمیاں، تمام نفرتیں اسے ایک رات کی قربت لے جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ عشق واقعی معصوم ہوتا ہے، بس اسے سمجھنے کے لیے ایک دیو جیسے محبوب کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے اپنی پناہ میں لے سکے۔ اور منہا کو اپنی پناہ مل گئی تھی اور ازمیر کو اپنا